जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो दर्स है आज का वो उसूल अक़ायद का दर्स है, जिसका नाम भी उसूल अक़ायद है। जी हाँ, तो अक़ायद सबसे ज़्यादा अहम आजकल, बल्कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जिस इल्म की हो, इल्म अक़ायद है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जो हदीस है हुज़ूर की, कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और हर औरत पर वाजिब है। तो अब इस पर बहस ये है कि वाजिब है तो कौन सा इल्म वाजिब है? तलबुल इल्म फ़रीज़ा, इल्म वाजिब है, इल्म का हासिल करना वाजिब है। कौन सा इल्म हासिल करना वाजिब है? तो इल्म दीन में कौन सा इल्म अहम है? तो बाज़ कहते हैं अहकाम अहम है, बाज़ कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो अक़ायद की है, क्योंकि अगर बुनियाद अगर मुस्तहकम ना हो, दीन की जड़ें उसूल अक़ायद, उसूल यानी जड़ें, और जो है अब इन जड़ों में सबसे अहम कौन सा दर्स है, यानी कौन सा इल्म जो है सबसे ज़्यादा अहम है अक़ायद में? तो अक़ायद में तौहीद सबसे बुनियादी अक़ीदा है, तौहीद। तो दीन जो है वो अहम दो उसूलों पर है, एक मब्दा, एक माद। मब्दा कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, कहाँ से हम आए, और माद यानी जहाँ हम जाने वाले हैं। ये दो हर दीन की बुनियाद, हर दीन की, यानी इस्लाम ने हर दीन की बुनियाद ये दो चीज़ें हैं। इसके बगैर दुनिया का कोई भी दीन नहीं बन सकता, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, यहूदियत हो, नसरानियत हो, बुद्धिज़्म हो। दुनिया का कोई दीन, यानी दीन, इस वक्त जंग जो है दीन और लादीनियत के बीच में भी चल रही है, यानी एक तरफ दीन है, एक तरफ लादीनियत है। कुछ लोग, यानी दुनिया की अक्सरियत दीनदारों की, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, दुनिया की जो है 90% आबादी दीनदारों की, इसके मुकाबले में 10% बेदीन लोग हैं। जैसे कम्युनिज़्म है, मार्क्स और लेनिन के जो मानने वाले, मार्क्सिज़म के, कम्युनिज़्म के कम्युनिस्ट जो हैं, तहरीए जो हैं, बेदीन जो लोग हैं, जो किसी भी दीन के मानने वाले नहीं, ये लादीनियत है, और इसके मुकाबले में दीन। तो दीन और लादीनियत की भी जंग है। एक तो ये कि दुनिया में जो जंगें चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी जंग जो है अक़ायद व अफ़कार की जंग, नज़रियात की जंग, यानी हथियारों की जंग से ज़्यादा नज़रियात की जंग। तो बहरहाल ये इस जंग में वही कामयाब होगा जिसके पास जो है सबसे महकम दीन होगा। अभी आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ये रात चल रही है, तो ये जो है इस पर कौन जीतेगा? जिसके पास जिसके अक़ायद मजबूत हैं वही कामयाब होगा। और अक़ायद में यानी मतलब लोगों को दीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरा एक रिसाला है फ़ारसी में, वो नियाज़ जामे बशरी बदीन, यानी दीन की ज़रूरत इंसानी माशरे को क्यों है, असल दीन की ज़रूरत क्या है? बहरहाल बात आएगी दीन की ज़रूरत है, तो फिर दीन और लादीनियत की बात आएगी। फिर इसके बाद में आएगी कि भाई दीन में इंसान आता क्यों है, दीन में मिलता क्या है इंसान? तो दीन में ढूंढा कि क्या चीज़ जाती है दीन में? तो दीन में जिस चीज़ को ढूंढा जाता है वो खुदा का तसव्वुर है, यानी इंसान दीन से खुदा चाहता है। बहरहाल हमारे मौलाना का कहना यह है कि आप हाशिए पे मत जाइए, यानी असल दर्स जो उस किताब में लिखा हुआ है वही पढ़ के सुनाइए। तो बहरहाल तो बात अधूरी ना रह जाए, दीन दो पिलर पे, एक का नाम मब्दा, एक का माद है, एक तौहीद है, दूसरे क़यामत है, और इसके दरमियान में जो ब्रिज है दोनों को जोड़ने वाला वो नबूवत है, और फिर नबूवत का ही हिस्सा इमामत है, और क़यामत तो क़यामत। बहरहाल अब हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं इत्तिक़ादी मबाहिस की अहमियत। इल्म अक़ायद, हर इल्म की अहमियत और क़द्र व क़ीमत का दारो मदार जो है उसके मौजू पर होता है, यानी किसी भी इल्म की अहमियत उसके मौजू पर होती है कि वो मौजू अगर अहम है तो इल्म अहम है, जिस इल्म का मौजू जितना अहम होगा वो इल्म उतना ही अहम है। और तमाम उलूम के दरमियान इल्म अक़ायद का मौजू सबसे बेहतर और इस कीमत में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई इल्म है तो वो इल्म अक़ायद। हर इंसान की जो है जुमला मादी व मानवी
افکار اور افعال کی بنیاد دراصل اس کے عقائد ہیں. اگر وہ صحیح، سالم، قوی اور بے عیب ہوں تو اس کے اعمال و افکار اور مختلف نظریات سبھی جو ہے صحیح اور شائستہ ہوں، کیونکہ اسی پر سب چیزوں کا دور و مدار ہے. اگر آپ کا تصور توحید صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی دین کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. اسی بنیاد پر فروع دین، جو کہ اسلام کے عملی احکام کی جانب ہر انسان کی کمی و کیفی توجہ اس پر موقف ہوتی ہے کہ اصول دین کے سلسلے میں اس کا عقیدہ کس معیار پر کھڑا اترتا ہے. یعنی آپ کے اعمال جو ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے اعضاء و جوارح سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ آپ کے عقائد پر مبنی ہوتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ، آپ اگر خدا کو مانتے ہیں تبھی تو اس کی عبادت کریں گے. جس خدا کو مانتے نہیں اس کی عبادت کیوں کریں گے؟ اس کے سامنے سر کیوں جھکائیں گے؟ آپ اس کو لائق سجدہ ہی نہیں سمجھتے تو سجدہ کیوں کریں گے؟ پہلے آپ اس کو لائق سجدہ سمجھیں تبھی آپ سجدہ کریں گے. تو یعنی احکام کی ساری بنیاد جو ہے عقائد کے اوپر ہے. لوگ احکام پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. شریعت بھی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ صاحب شریعت کو نہیں مانتے. صاحب شریعت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ خود خدا کو نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے تو اس کے رسول کو نہیں مانتے. جب اس کے رسول کو نہیں مانتے تو ان کے احکام کو بھی نہیں مانتے. بہرحال اسی طریقے سے ہم لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ ہی کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس کی کتاب کو کیا سمجھیں؟ بہرحال دوسرے یہ کہ عقائدی اعتقادی مسائل میں خدا شناسی یعنی معرفت خدا کا ایک خاص مقام ہے، جیسا کہ ہم کہنا. کیونکہ ایک موحد انسان، موحد کس کو بولتے ہیں؟ توحید کو ماننے والا موحد ہوتا ہے. ایک خدا کو ماننے والے کو موحد کہتے ہیں. موحد انسان کے تمام عقائد اور دنیا پر طرز نگاہ کی اصل بنیاد اور نقطۂ مرکزی اس کی خدا شناسی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ، اگر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی عظمتوں کو جان لیں گے، اگر لوگ معرفت خدا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے تو دنیا جس سے دشمنان خدا نے زیادہ استفادہ کیا ہے اس کی رنگینیوں کی جانب کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے. اگر معرفت خدا سے دنیا آشنا ہو جاتی تو یہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف وہ کبھی نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں. اگر اللہ کی امیر المومنین جو ہے خطبہ متقین میں کہتے ہیں کہ عدم الخالق فی انفسہم فصور ما دونہ فی اعینہم، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ایسے جاگزی ہو گئی ہے کہ اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے ان کو بس دکھائی دیتی ہے. کیوں بس دکھائی دیتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی. جب اتنی عظیم شے کو دیکھ لیا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی دکھائی دینے لگتی. دنیا کی ہر نعمت جو ہے چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت کو اس نے دیکھ لیا ہے. کوئی ہمالیہ کی چوٹی کو دیکھ لیں فرض کریں تو دنیا کا ہر پہاڑ اس کو چھوٹا دکھائی دے گا. اگر کسی نے ہمالیہ نہیں دیکھا ہے تو وہ زوجیلا کی پہاڑیوں کو بھی بہت بڑا سمجھے گا. دوسری دنیا کی ہر جو ہے چھوٹے موٹے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھے گا کہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، اس لیے کہ جو ہے اس نے ہمالیہ کی چوٹی نہیں دیکھی. بہرحال تو اب اس کو ہر کوئی بڑا دکھائی دیتا ہے. اسی لیے جو ہے لوگ جو ہے چاند و سورج کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، درختوں کو بڑا سمجھ کے اس کے ساتھ آگے جھک جاتے ہیں، اور سمندر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاند و سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کے سامنے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں کو بڑا سمجھتے ہیں. اگر کوئی خالق ارض و سما کو دیکھ لے تو پھر ان کی کون پوجا کرے گا؟ تو لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر دنیا معرفت پروردگار سے واقف ہو جاتی تو اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں پڑتی. دنیا کی نگاہوں میں پیروں سے روندی ہوئی خاک سے بھی زیادہ کم قیمت ہوتی دنیا کی ساری رنگینیاں. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد اصول عقائد کی بحث، خاص طور توحید الہی کی اہمیت بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ توحید کی بحث شروع کی جائے بہتر یہ ہوگا کہ دین پر اعتقاد رکھنے کے جو فوائد اور نتائج ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. دینی عقائد کے آثار ایک یہ کہ دین زندگی کو وزنی بناتا ہے. اگر دین کو زندگی سے جدا کر لے تو کھوکھلاپن اور حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. دوسرے یہ کہ دین حیرت و استعجاب کو دور کرتا ہے، یعنی اس حیرانی کو دور کرتا ہے کہ کہاں تھے، کہاں ہیں، اس لیے ہے اور کہاں جائیں گے. یعنی دنیا سرگرداں پریشان ہے، ان کو کیا ڈھونڈ رہی ہے، دنیا کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے. جب تک کہ ان کو ان کا خدا نہیں مل جاتا انسانوں کو سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ انسان پریشان ہے. جب تک کہ اس کو اس کا خدا نہ مل جائے انسان کو سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اس کا راستہ روک کے پوچھتی ہے بتا تیرا خالق کون ہے. ہر چیز سوال کرتی ہے کہ بتا اس کو کس نے پیدا کیا ہے.
تو انسان ان سوالوں کے سامنے جو ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے. درخت راستہ روک کے پوچھتا ہے بتا تیرا خالق کون ہے. سورج طلوع ہو کے پوچھتا ہے بتا تیرا خالق کون ہے. ستارے جھلملا کے پوچھتے ہیں بتا تیرا خالق کون ہے. چاند سوال کرتا ہے بتا تیرا خالق کون ہے. سمندریں ڈھاٹے مار کے پکارتے ہیں کہ بتا تیرا خالق کون ہے. تو انسان کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی تلاش ہے وہ اپنے خدا کی تلاش ہے. اس کے بعد پھر اس کے یہ سوال خود اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے, یہ انسانی کاروبار کہاں سے چلا اور کہاں جانے والا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جب تک کہ اس کا جو ہے جواب نہیں مل جاتا انسان کو سکون نہیں ملتا. انسان کو سکون اور اطمینان جو ہے, انسان کو سکون اور اطمینان اسی چیز میں ہے کہ انسان ان سوالات کا جواب ڈھونڈے اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے, اس وقت کہاں ہیں اور کہاں جانے والے ہیں. جب ان سوالات کا جواب نہیں ملے گا تو انسان ہمیشہ پریشان رہے گا. عید اللہ مصباح یزدی کی جو اصول عقائد کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک مثال یہی دی کہ فرض کریے کہ کشتی جا رہی ہے. اس کشتی میں مختلف قسم کے لوگ مختلف جو ہے چیزوں میں مشغول ہیں. کچھ لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں, کچھ لوگ جو ہے لکھائی پڑھائی میں مشغول ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے. وہیں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ سمجھدار دکھائی دیتے ہیں. وہاں ایک نے دوسرے سے پوچھا, میں مختصر کروں, ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ ہم کہاں سے چلے گئے, ہماری کشتی کہاں سے چلے گی. دوسرے کا مجھے نہیں پتا کہاں سے چلے گی. اب ہم کہاں رہے ہیں. ہر کشتی میں سوار ہونے والے یہ تو پوچھیں گے نا کہ بھائی ہم کہاں گئے, اس لیے کہ ہم یہ کشتی کہاں سے چلی تھی, وہاں تو ہم سوار نہیں ہوئے, ہم بیچ سے سوار ہوئے اور بیچ سے اتر جانے والے ہیں. تو اب جانے والے کہاں ہیں, یہ کشتی جا کہاں رہی ہے مجھے نہیں پتا, پہنچے گی کہاں وہ بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کسی اور سے پوچھا, ان سے پوچھے, ان سے پوچھے, ان سے پوچھے, سب سارے کشتی والوں سے پوچھے, کسی نے بھی جواب نہیں دیا. سب کے بات سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ آخر ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں جاتے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں رحم اللہ عمران, پروردگار رحمت کرے اس شخص کے اوپر, علم من عین و فی عین و الی عین. امیر المومنین فرماتے ہیں رحم اللہ عمران, اس شخص کے اوپر رحم فرمائے اللہ جو یہ جانتا ہو, علم جو یہ جانتا ہو کہ من عین کہاں سے آیا ہے, فی عین وہ اس وقت کہاں ہے, و الی عین اور کہاں جانے والا ہے. یعنی یہ کاروان انسانی کہاں سے چلا تھا, یہ نسل انسانی کہاں سے چلی تھی, یعنی ہم کہاں سے چلے تھے, کس کے پاس سے آئے, اس نے ہمیں بھیجا. تو اس کا جواب امیر المومنین نے کیا دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ, اور یہی بات قرآن میں لکھی ہے صابرین کے حوالے سے. تو اذا اصابتکم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کسی ایک جنگ میں. تو یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جو ہے قرآن کی آیت بنائی, رحم اللہ عمران, خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. اس لیے کہ انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تشنا اور اس کا فدائی ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کمال چاہتا ہے, اور صرف دین وہ شے ہے جو انسان کو حقیقی کمال کی جانب ہدایت کر سکتا ہے. دین ہی ہے جو انسان کو کمال عطا کر سکتا ہے. دین ہی کے ذریعے انسان کمال آتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال, کمال اور کل کمال, التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر المعیشہ. دین کا کمال اور کل کمال تین چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے. دین میں بصیرت پیدا کرنا, تفقہ فی الدین, والصبر علی النائبہ اور مشکلات میں صبر کرنا, اور تیسرے زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا, والتقدیر المعیشہ, تقدیر المعیشہ یعنی زندگی میں انسان درمیان سے چلے, میانہ روی اختیار کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ جن کی چال میانہ روی ہوتی ہے, یعنی ان کی زندگی. اور ایک جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. یا آپ لوگ لکھ لیجیے, عورتیں خواتین زیادہ پریشان رہتے ہیں معیشت کو لے کے, اور جو ہے مطلب اقتصاد کو لے کے, اکنامی کو لے کے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی. تو آپ اگر زندگی میں میانہ روی اختیار کریں گے تو کبھی فقیر نہیں ہوں گے, یعنی کبھی محتاج نہیں ہوں گے, کبھی تنگدست نہیں ہوں گے. کیونکہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام, کبھی جو ہے اچھال آتا ہے, کبھی جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ کبھی تنگدستی آ جاتا ہے. تو جب اچھال آ جائے تو بھی میانہ روی اختیار کرے, جب انسان جو ہے پریشان ہو جائے تو اس وقت جو ہے میانہ روی اگر انسان اختیار کرے گا تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. یعنی
وہ زیادہ بڑے گڑھے میں نہیں گرے گا، اس لیے کہ گڑھے کے قریب ہے تو اس کی چوٹ نہیں لگے گی، اوپر سے گرے گا تو چوٹ لگے گی۔ تو بہنا فکری سکون صرف جو ہے آغوش دین میں ہے۔ بے دین ہمیشہ مضطرب ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اگر دنیا کی فیصدی آبادی کو ملاحظہ کیا جائے تو ذہنی اعصابی نفسیاتی بیماریاں ان معاشروں میں زیادہ ہیں جہاں دین نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی ان کا ایمان ظلم سے آمیختہ نہیں ہے، ظلم سے ملا ہوا نہیں ہے، ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ایمان کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا ہے وہی لوگ امن و سکون میں ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و سکون ہے اور وہ سالکین راہ ہدایت۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، یعنی جو لوگ ظلم نہیں کرتے انہی کے لیے سکون ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون کی زندگی گزاریں تو آپ کسی کا جینا حرام مت کریں، آپ کسی پہ ظلم مت کریے۔ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی مطلب آپ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ ظلم کو قبول کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو ظلم کو قبول نہیں کرے گا تو وہ آرام سے جنگ لڑے گا، سکون کے ساتھ جنگ لڑے گا، ظالموں تو پریشان نہیں ہوگا، اطمینان سے قربانی دے گا، اطمینان سے جو ہے دنیا سے جنگ لڑے گا۔ جیسا آج اہل بدلہ جو ہیں وہ پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں اور پریشان بھی نہیں ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، روز بم گر رہے ہیں۔ 9 مہینے سے ایک دن آدمی نہیں رہ سکتا، ایک ہفتہ نہیں رہ سکتا، 9 مہینے سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن 100 سے زیادہ قربانیاں نہ دیں۔ روز آنا 100 آدمی یا 500 آدمی، 100 سے کم نہیں، 500 1000، روز 1000 آدمی 40 کلومیٹر کے اندر مرے اور لوگ پریشان ہوں اور نیند آ جائے، شادیاں بھی ہوں، کاروبار بھی چلے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، کب چل رہا ہے پریشان نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے نا، اس لیے وہ پریشان نہیں ہے۔ اور وہ مرد ان کے لڑ رہے ہیں، عورتیں ان کو بیک سپورٹ کر رہی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہو رہی۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم وہاں ہو رہا ہے محنت۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے جو ہے عبرت ہے۔ کوشش اور امید صرف دامن دین میں ہے۔ جب کبھی حوادث روزگار اور زندگی کے پیچیدہ مسائل انسان کی زندگی میں سر اٹھاتے ہیں اور اس کی تمام راہیں مسدود نظر آتی ہیں اور وہ ان مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس، مجبور، کمزور محسوس کرتا ہے، تو ایسے وقت میں صرف مبدا اور مات، توحید و قیامت پر ایمان ہی وہ مرکز ہے جو بے تکان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کو قوت عطا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشپناہی کر رہی ہے۔ پھر امید اور حوصلے کے ساتھ اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھتا ہے اور سختیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ لہٰذا توحید اور قیامت پر ایمان رکھنا انسان کے لیے پشپناہ، نیز، استقامت اور جوابمردی کا سرچشمہ ہے۔ المؤمن، حضرت نبی کریم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن کالجبل الراسخ، المؤمن کالجبل الراسخ لا تفرقه العواصف۔ فرماتے ہیں المؤمن کالجبل الراسخ، کہ کالجبل الراسخ، کہ مومن جو ہے ایک اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جو ہلتا ہی نہیں ہے، اس پہاڑ کی مانند ہے جس کو آندھیاں ہلا بھی نہیں، آندھیاں ہلا نہیں سکتی، اس طرح کا مومن ہوتا ہے۔ کوئی پریشانی انسان کو دین سے ہٹنے نہیں دیتی ہے مومن، اور جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے محکم جو ہے کھڑا ہوتا ہے۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، مصیبتیں آئیں، مصائب آئیں، لیکن انسان جو ہے اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتا۔ دین کے فوائد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کی امام فرماتے ہیں الدین اقوی ایمان، دین جو ہے سب سے مستحکم پائیگاہ ہے، دین جو ہے وہ سب سے مستحکم جگہ ہے جہاں پر انسان کو اطمینان ملتا ہے، زندگی ملتی ہے۔ دین اگر انسان کے پاس ہے تو دیندار انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، ورنہ جو آدمی بے دین ہے تو کہتا ہے جیے تو کیوں جیے، یہ کرے تو کیوں کریں، یہ نہ کرے تو کیوں نہ کریں۔ جب انسان کے پاس دین ہوتا ہے تو پھر انسان کو جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یعنی انسان پریشان نہیں ہوتا ہے۔ یہ دن معاشرے پریشان ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سیادت المرء علی قدر الدیانت، انسان کی حفاظت اس کی دیانت داری کے مطابق ہوتی ہے۔ انسان کی جو حفاظت ہے اس کی دیانت داری کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی اس کے پاس دیانت داری ہوگی
उतना ही वो महफूज है। तीसरे ये कि अद्दीन अफज़लुल मतलूब, दीन बेहतरीन मतलूब व मकसूद है, यानी दीन जो है दीन से बढ़कर कोई चीज़ की इंसान को ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है इंसान को वो दीन। अद्दीन यसुद्दु अनिल महारिम, दीन जो है यानी इंसान को गुनाहों से बचाए रखता है। अद्दीन यसुद्दु अनिल महारिम, यानी महारिम से, गुनाहों से जो चीज़ इंसान को बचाती है वो क्या है? दीन। दीन इंसान को बचाता है गुनाहों से। अगर दीन ना हो, दीनदार इंसान ही जो है ना गुनाहों से बचता है। बेदीन इंसान जो है ना गुनाह करता है। आज चोरियाँ कौन करते हैं? बेदीन लोग करते हैं। डाका कौन डालते हैं? बेदीन। खयानत कौन करते हैं? बेदीन। तो जितनी भी बुराइयाँ हैं बेदीन। झूठ कौन बोलते हैं? बेदीन। और इमाम फरमाते हैं सबबुल वरा सहतुद्दीन, यानी दीन की सलामती परहेजगारी का सबब है। सबबुल वर सहतुद्दीन, दीन की सलामती परहेजगारी का सबब है, यानी दीन सलामत रहता है परहेजगारी के सबब। जितना इंसान परहेजगार होगा दीन उसका उतना सालिम रहेगा। यानी तकवा जो है वो कहते हैं कि ईमान के पिंजरे का नाम जो है वो पिंजरा तकवा है, उसमें ईमान परिंदा है। अगर जो है तकवे का जो है हिसार ना हो और पिंजरा ना हो तो ईमान का परिंदा हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कितने ऐसे मोमिन हैं जो सुबह मोमिन होते हैं, शाम होते होते काफिर हो जाते हैं। ये सब कैसा होता है? इसलिए कि इंसान जो है उसका ईमान जो उड़ जाता है तकवा नहीं होने की वजह से। तकवा कमज़ोर होने की वजह से वो ईमान को बचा नहीं पाता है। तब जब तकवा मजबूत हो तो वो ईमान को बचाएगा। बहरहाल यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया, ये हदीसें हैं, इसको अगर लोग याद करें ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग तो टीचर्स हैं तो क्लासों में जो है ये जब हदीसें आप पढ़ेंगे या मजलिस में पढ़ेंगे, अक्सर हदीस इसी को कहते हैं। हदीस जो है ना वो तकरीर को नहीं कहते। तकरीर अलग चीज़ है, हदीस अलग चीज़ है। तकरीर अलग है, हदीस अलग। हदीस यही है, यानी हुजूर के इरशादात, अमीरुल मोमिनीन के इरशादात, अइम्मा के इरशादात, ये इरशादात पढ़ के सुनाना है लोगों को। ये एक के बाद एक हदीस सुनाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है। ये इमाम फरमाते हैं, ये इमाम फरमाते हैं, ये रसूल फरमाते हैं, ये नबी फरमाते हैं, ये। तो इसी तरह हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया, थोड़ा सा दीन बहुत सारी दुनिया से बेहतर है। यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया। आप जो है क्लास में ऐसा भी जो है ना हदीसें याद करा सकते हैं। हदीस को जो है ना एक जुमला पहले दूसरा जुमला बाद में पढ़ें। मिसाल के तौर पे अब ये हदीस ले लीजिए आप, यही अद्दीनु नूर, अद्दीनु नूर, दीन नूर है, अद्दीनु नूर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अद्दीनु नूर, या ये मिन रिज़्क़िद्दीन फ़क़द रज़क़ खैरुद दुनिया वला यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया सबबुल वर सहतुद्दीन। ये इस तरह से जो है ना याद दिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक अमीरुल मोमिनीन की हदीस है जो बच्चों को याद दिलाने के लिए अच्छा है। अल-फुरसतु तमर्रु मर्रस सहाब, अल-फुरसतु तमर्रु मर्रस सहाब। इस तरह से जो बच्चों को याद दिलाएं, हदीसें याद दिलाएं। तो सब ऐसे गुजर जाती हैं जैसे अब गुजर जाता है। अल-फुरसतु तमर्रु मर्रस सहाब, या ये जितनी हदीसें यहाँ लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अद्दीन अफ़ज़लुल मतलूब इजअल दीन का कहबु, दीन को अपनी पनाहगाह करार दो। अद्दीन यसुद्दु अनिल महारिम, अद्दीनु यसुद्दु अनिल महारिम, अद्दीनु यसुद्दु अनिल महारिम। बच्चों को ऐसा याद दिलाएं, आप खुद भी याद हो जाएगा, आप बच्चों को भी याद दिला देंगे। जब आप पढ़ाते हैं ना तब पढ़ते हैं। जब आप जिस वक्त आप पढ़ाएंगे तब समझिए आप पढ़ रहे हैं। जब आपके दिमाग में बैठेंगी बातें, वरना जो है आप पढ़ते रहेंगे तो नहीं समझ सकेंगे। जब आप पढ़ाएंगे तब आप पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ा रहे हैं तब पढ़ रहे हैं। तो अद्दीनो इजअल दीन का कहको, अद्दीनो यसुद्दु अनिल महारिम, यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया सबबुल वर सहतुद्दीन, दीन की सलामती परहेजगारी का सबब है। इसी तरह यसीरुद्दीन खैरुन मिन कसीरुद दुनिया, थोड़ा सा दीन बहुत सारी दुनिया से बेहतर है। मन रज़क़द्दीन फ़क़द रज़क़ खैरुद दुनिया वल आखिरह, जो कोई भी दीनदार हो गया गोया खैर दुनिया और आखिरत उसको अता कर दी गई। खैर दुनिया और आखिरत उसको अता कर दी गई। मैंने दूसरा दर्जे पहले मेरा अद्दीन और नूर है ना, हदीस है इमाम अली से कि अद्दीन और नूर, दीन नूर है। दीन नूर कितना आसान हदीस है, अद्दीन और नूर। इसी तरीके से एक हदीस है कि मन हफ़्ज़ मिन उम्मती 40 हदीसन फ़बअथल्लाहु फ़क़ीहन आलिमन फ़क़ीह, या फ़क़ीह
تو حدیث میں کہ جو 40 حدیثیں ہماری امت میں سے حفظ کر لے کوئی شخص، تو وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، تو عالم اٹھایا جائے گا، فقیہ اٹھایا جائے گا. یعنی 40 حدیثیں ائمہ علیہ السلام کی ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں بوری لوگوں نے ہر شخص کو، ہر بوری کو واجب کر دیا ہے کہ ہر شخص کو 20واں پارہ حفظ ہونا ہی ہے، ہر بوری ہر ایک واجب کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ کل قرآن ہے، یہ واجب کر دیا. تو یہ بہرحال ہمارے پاس واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ہم جو ہے 40 حدیثیں کم سے کم ائمہ کی یاد رکھیں. اور دوسرے یہ کہ قرآن کا 20واں پارہ جو ہے کوشش کریں گے حفظ کریں. بچوں کو قرآن حفظ کروائیں، حدیثیں حفظ کروائیں. یہ تو نویں حدیث ہے کہ الدین نور، دین نور ہے. اور 10ویں حدیث نعم القرین الدین، یہیں پر آپ کو 10 حدیثیں ملیں گی. نعم القرین الدین، بہترین ساتھی اور دوست دین ہے. دین بہترین ساتھی ہے انسان کا. نعم القرین الدین، دین اور معاشرتی عدالت کی حفاظت. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال امام رضا سے سوال کیا کہ خدا، رسول اور امام پر ایمان لانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے اس کی بہت ساری علتیں ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ گناہوں سے پرہیز نہیں ہے. ایک دوسری کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ فساد، ظلم جو اس کے لیے باعث لذت ہے، اس کو انجام دینے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بالکل عام سی بات ہے کہ جو شخص خدا و قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اسی کے لیے عدالت، مساوات، ایثار، عفو و درگزشت، کسی کو معاف کر دینا، بلکہ تمام اخلاقی مسائل بالکل کھوکھلے، بے معنی، بے قیمت ہیں. جس کے پاس جو ہے یعنی یہ کریں تو کیوں کریں، کسی کو معاف کریں تو کیوں کریں، کسی پہ احسان کریں تو کیوں کریں، کسی کا ساتھ دیں تو کیوں دیں، کسی کی مدد کریں تو کیوں کریں، کسی یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئے تو کیوں پیش آئے. انہیں قیامت میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اگر کوئی قیامت ہی کو نہیں مانتا ہے تو اچھا کام کیوں کرے گا، کیوں نیکی کرے گا، کیوں چوری نہیں کرے گا، کیوں ڈکیتی نہیں کرے گا، کیوں لوگوں کا مال نہیں کھائے گا، کیوں حسد نہیں کرے گا، کیوں چغلی نہیں کرے گا، کیوں فساد نہیں کرے گا. یہ سب چیزوں سے انسان کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ اور ایسے شخص کی نظر میں جو ہے نا عادل، ظالم، صالح، مجرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں مرنے کے بعد سب ایک جیسے ہیں. دیندار اور بے دین دونوں کی نظر میں ایک ہی، یعنی مرنے کے بعد میں کوئی بھی اٹھایا نہیں جائے گا، کسی سے سوال جواب نہیں ہوگا، کسی سے کوشش نہیں ہوگی، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. تو پھر نیکی کرے تو کیوں کرے، برائی چھوڑے تو کیوں برائی چھوڑے، وجہ کیا ہے؟ نہ جنت ملنے والی ہے نہ دوزخ. تو جس کا عقیدہ جو ہے جنت و دوزخ پر ہوتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ہندو مذہب میں بھی یہی ہے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دکھایا جائے گا، ان کے پاس بھی جو ہے قیامت کا تصور ہے. تبھی تو وہ لوگ برائی نہیں کرتے. اتنے غیر مسلمان بدھسٹ ہیں، میں نے بتایا نا، تو یہ سب دیندار لوگ ہیں، یہ دین نہیں ہے. اس لیے جو ہے دینداروں کے بیچ میں بھی دوستی ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپس میں میل ملاپ، آپس میں بحث مباحثے، آپس میں، کیونکہ وہ بھی صحیح دین چاہ رہے ہیں. کتنے ہندو ہم کو ہم سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں روزہ بھی رکھتے، 20 سال سے ابھی ہندو ملا تھا تو 20 سال سے روزہ رکھتا ہے، بولے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے. ابھی آپ کو دوسرا درس ہے، اچانک تو دوسرا درس میں کبھی ہو جائے تو جیسے کم کرنا چاہیے. بہرحال ابھی تو وقت ہو چکا ہے. لہٰذا جو ہے کیونکہ وہ بھی سچے تصور توحید میں، ان کو بھی خدا چاہیے، ایشور کا صحیح تصور ہے ان کا. وہ ہم جن کو خدا کہتے ہیں وہ ایشور کہتے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ ان کے پاس بھی ہے، ہندو بھی ایک خدا واحد کو مانتے ہیں. اس کے تحت کئی جو ہیں وہ خدا آتے ہیں. یعنی جیسا ہم لوگ ملائکہ کا تصور کرتے ہیں نا، وہ ملائکہ کو خدا سمجھتے ہیں ہندو لوگ. یعنی ملائک جو ہے نا، اصل ملک ہمارے پاس بھی ہے، ملک یعنی طاقت. ملائکہ یہ سب پانی برساتے ہیں، یہ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. تو کیسے پانی برسانے والا بھگوان، خدا، یہ سارے بھگوان جا کے جو ہے کہ خدا واحد کی طرح آتے ہیں. بہرحال ان کے پاس بھی جو ہے تصور توحید ہے. کئی ہندو جو ہے موحد ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وحدت وجود کے قائل ہیں. بہرحال یہ دوسرے لوگ جو نیچے ہیں ان کو نہیں پتا ان کے مذہب کے بارے میں. ہم کو خود ہمارے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ہمارے عقائد کیا ہم کو معلوم ہے. شیعوں کے عقائد کیا ہے، شیعوں کا تصور توحید کیا ہے، تو جواب دے گا. شیعہ قیامت کو کیا مانتا ہے، آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے نہیں معلوم. ہم خود اپنے مذہب سے واقف نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہر مذاہب والے اپنے مذہب سے واقف نہیں ہوتے. ہم کو چاہیے کہ اپنے بھی مذہب سے واقف ہوں اور ہم دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں. ہمارے اندر پڑھنے لکھنے کا شوق ہو تو یہ سارے جو بڑے ہمارے فساد جو ہے نا، اس وجہ سے کہ ہم کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو جائے گا تو جو ہے اگر ہم کو پڑھائی کی اہمیت معلوم ہو جائے گی تو ہم سیکھتے ہوئے آئیں گے. اب جو ہے نا مطلب پڑھنے
کرنے کے لیے آنے کے لیے جو ہے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر علم کی اہمیت معلوم ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے علم حاصل کریں گے, مر مٹیں گے. علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ پوری دنیا جس کے ہاتھ میں, جس کے پاس علم ہے اس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے. یہ ساری جو ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ علم کا نتیجہ ہے نا. ہر چیز جو ہے نا کھل جا سم سم بولتے کھل جاتی ہے. معلوم کوئی بھی چیز بند ہے تو آپ اس کو بولیں کھل جا سم سم بولتے کھل جاتی ہے. کوئی بھی مشکل ہے تو اس کو بولنا پڑتا ہے کھل جا سم سم. سم سم یعنی کیا ہے؟ سم سم کا مطلب کیا ہے؟ سم سم یعنی علم علم, نالج نالج, دانش دانش. اب یہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ علم کے ذریعے سے کھلے گا دروازہ. یہ مشکل حل ہونا ہے. کیسے حل ہوگی؟ علم کے ذریعے سے. اب ہم کو یہاں سے امریکہ بات کرنا ہے, مشکل ہے. کیسے بات کریں؟ علم کے ذریعے سے. علم علم کہتے ہی فون ہاتھ میں آ جائے گا. علم علم کہتے ہی جو ہے نا ٹی وی سامنے آ جائے گا. علم علم کہتے ہی جو ہے کیمرہ سامنے آ جائے گا. یعنی کیمرہ کس نے بنایا؟ علم نے. یہ فون کس نے بنایا؟ علم نے. آپ جہاز میں کیسے جا رہے ہیں؟ علم نے بنایا نا. اگر علم نہ ہوتا تو انسان جو ہے جہاز کیسے بنا تھا, فون کیسے بنا تھا؟ تو ہر چیز جو ہے سم سم سے ہوتی ہے, علم علم سے ہوتی ہے, دانش دانش, علم علم. تو امام فرماتے ہیں کہ لہٰذا پھر کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنوں فساد اور غمزرانی سے روک سکے سوائے دین کو. نتیجتاً خدا اور قیامت پر ایمان اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر فعل پر خود کو خدا کے سامنے جواب دہ ذمہ دار قرار دے. ایک متدین انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا معمولی سا عمل چاہے نیک ہو یا بد اس کا حساب ضرور ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا, عمل خیر کرے گا, اس کو بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا. جو اچھا کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو برا کرے گا وہ بھی دیکھے گا. ایک شخص آیا تعلیم لینے کے لیے, بولا میرے پاس فرصت نہیں ہے, بس مجھے 1 منٹ میں دین سمجھا دو. کیا تو حضور کے صحابی نے کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بس اس نے کہا میں پورا دین سمجھ گیا, جانا خدا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یعنی جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھیں گے, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھیں گے. پورا دین سمجھ میں آ گیا. یعنی جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا, کسی کو ستائے گا, چوری کرے گا, برائی کرے گا, حسد کرے گا, بغض کرے گا, فساد کرے گا, بربریت کرے گا, دیکھے گا, سمجھ گیا, پورا دین سمجھ گیا. تو یہ وہ آیت ہے. بے شمار مسلمان بس آتے, بے شمار مسلمان دین کے بالا مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو گزشتہ بحثوں میں دین پر اعتقاد رکھنے کے جو نتائج اور فوائد بیان کیے گئے ان کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھرکم بناتا, انسان کو حیرانی اور سرگردانی سے نکالتا, نیز انسان کے لیے کمال و سعادت کا باعث ہوتا, اور اگر دین سکون قلب کا سبب اور قوم و ملت میں عدل و انصاف کے پھیلنے کا باعث ہوتا تو مسلمانوں کی اکثریت ان مقامات کو کیوں نہ پا سکتی. اس سوال کا جواب امیر المومنین کے کلام سمجھ گئے نا. تو یعنی مطلب سوال یہ ہے کہ اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھرکم بناتا تو انسان کو حیرانی اور سرگردانی سے نکال دیتا, جبکہ انسان نہیں ہے, سرگردہ ہے. دین انسان کے لیے کمال و سعادت کا باعث ہوتا. اگر دین سکون قلب کا سبب اور قوم و ملت میں عدل و انصاف پھیلانے کا باعث ہوتا تو پھر مسلمانوں کی اکثریت ان مقامات کو کیوں نہ پا سکے. کیوں مسلمانوں کے اندر جو ہے سکون قلب نہیں ہے, کیوں جو ہے ان کے اندر جو ہے عدل و انصاف نہیں ہے. تو امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ الایمان, ایمان 3 طرح کا ہوتا ہے. کچھ ایمان ایسا ہے جو صرف زبانوں پر ہے, تو اس کا کیا اثر ہوگا. کچھ ایمان جو ہے زبانوں پر ہے. الایمان اقرار باللسان و معرفت بالقلب و عمل بالجوارح, یہ یاد رکھنے کا بھی ہے اور جو ہے یاد کروانا بھی. الایمان اقرار باللسان, اقرار باللسان زبان سے اقرار, و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح. یہ جو ہے نا مختلف الفاظ سے مختلف روایت آتی ہے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ الایمان اقرار باللسان و معرفت القلب و عمل بالجوارح و عمل بالجوارح, یعنی قلب سے اعتقاد رکھنا, معرفت القلب, اور عمل بالجوارح یعنی اعضاء و جوارح سے عمل انجام دینا. اگر میں یہاں آیتیں وغیرہ سے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ قالت الاعراب آمنا, کہ گروہ آیا اس نے کہا ایمان لائے. کل لم تم ان سے کہو کہ تم ایمان ہی نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. تو
ایمان زبان سے اقرار، دل سے معرفت اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی مانند واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت تعداد پہلے مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکی، یعنی اقرار باللسان سے آگے نہ بڑھ سکی۔ مسلمانوں کی اکثریت صرف زبان سے دعویٰ کرتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف زبان سے کلمہ پڑھتی ہے، ان کے دل میں اعتقاد نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت و عمل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امام صادق علیہ السلام لا معرفت الا بالعمل فمن عرف دلت المعرفہ علی العمل ومن لم يعمل فلا معرفت له۔ معرفت عمل کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جس نے بھی معرفت حاصل کی، معرفت نے اسی کو عمل کی راہ پر گامزن کر دیا، لہذا جو شخص با عمل نہیں وہ با معرفت نہیں۔ معرفت عمل کے سوا کچھ نہیں۔ جس نے معرفت حاصل کی تو اب معرفت نے کیا کیا، عمل کو عمل کی راہ پر گامزن کر دیا، یعنی معرفت محمیز کرتی ہے عمل کو۔ معرفت کہتی ہے جب اللہ کو تم مانتے ہو تو تم جھکتے کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ جب تم اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہو تو اس کے سامنے سر تسلیم کم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ عمل کرواتا ہے، سجدہ کرواتا ہے، کون؟ معرفت سجدہ کرواتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس پرانی قول کی روشنی میں بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان کے آثار و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان دل کی تہوں میں اتر جائے اور دل کے توسط سے اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل میں ظہور پذیر ہو جائے، یعنی جو ہے ایمان دل میں اتر جائے اور دل کے ذریعے سے، جیسے دل کے ذریعے سے تمام رگوں میں پہنچ جائے اور تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ ایمان سے متاثر ہو، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، یہ تمام پیر، ہاتھ، یہ سب جو ہے ایمان سے متاثر ہو جائے۔ پھر انسان کے دل میں جب ایمان آ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی ایمان اترتا ہے، اس کے کان میں بھی ایمان اترتا ہے، اس کی زبان میں بھی ایمان اترتا ہے۔ جب دل میں ایمان نہیں ہے تو نہ آنکھوں میں ایمان آئے گا، نہ کانوں میں ایمان آئے گا، نہ زبان میں ایمان آئے گا، تو ایمان ظاہر ہی نہیں ہوگا، وہ مومن ہی نہیں ہوگا، اس میں مومن کا چہرہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو ہے درس ہو گیا ہے، اور اس کے سوالات جو ہیں آئندہ جو ہے درس میں پوچھے جائیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو 5 منٹ کا وقت۔ سوالوں کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن باہر پانی سوالات تو رکھ سکتے ہیں مسئلہ، جبکہ کیونکہ بچوں کی کلاس کی بڑھوں کی ہے، سیکشن پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہے مثلا آدھا گھنٹہ کلاس میرے سامنے 53 8 منٹ باقی، چلیے 8 منٹ سوال تو رکھ سکتے ہیں۔